मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाज़रीन कराम, उर्दू ज़बान और उर्दू अदब, अगर इसकी जाए पैदाइश की बात की जाए तो हमारे जहन में हिंदुस्तान, बर्र सग़ीर, पाक व हिंद का तसव्वुर आता है और यकीनन यही इसकी जाए पैदाइश है। लेकिन उर्दू ज़बान हिंदुस्तान से बाहर भी निकल चुकी है और हिंदुस्तान से बाहर निकल कर 7 समंदर पार भी उर्दू ज़बान के चर्चे हैं और उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है। बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो उर्दू की तरवीज और इशाअत के लिए कोशां रहती हैं। यकीनन उन्हीं शख्सियात की बदौलत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है और उसका अदब भी वहाँ तख्लीक हो रहा है। आज का प्रोग्राम इस हवाले से कुछ ख़ास है कि हमारे यहाँ उर्दू की एक अहम शायरा जो तकरीबन 90 की दहाई में मंज़रनामे पर ज़्यादा नुमायाँ रहीं और उसके बाद पाकिस्तान से दूर जाकर अमेरिका में बस गईं और वहाँ शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, मोहतरम तस्नीम आबदी साहिबा हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान हैं। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोमिन। यकीनन मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आपके चैनल के तवस्सुत से आपके नाज़रीन तक उर्दू के हवाले से हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाईं। आपा, हम शुरू में जब हमारे साथ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो पहला सवाल करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में, वो ये करते हैं कि आप अदब की तरफ, शायरी की तरफ किस तरह आए? ये कोई हादसाती वाक़या था या सोच समझ कर, इरादा करके आप इस तरफ आए? उसका जैसा कि मोमिन तुम कह रहे हो, उसका उमूमन आम तौर पर टिपिकल तौर पे ये एक जवाब होता है कि मैं अपनी नौजवानी से और लड़कपन से इसकी तरफ माइल थी। सही। लेकिन असल बात ये होती है कि आपके अंदर एक शायर या एक अदीब जो होता है ना, वो होता है वक्त की एक ज़रा सी, जिसको कहते हैं उसको रमख पहुंचती है ना, तो वो बाहर निकल आता है। उसके लिए हालात भी होते हैं, उसके लिए आपका माहौल भी होता है और आपका जहन तो यकीनन जिसकी तरबियत की जाती है अदबी, तो हमारा ज़ाहिर सी बात है अदबी माहौल था। वालदा जो थी वो भी बहुत अदब से, बहुत ज़्यादा घर में एक माहौल था कि जिसमें मुक़फ़्फ़ा उर्दू अक्सर बोली जाती थी। तो बस जब हमारा नौजवान यानी स्टूडेंट लाइफ थी, उसी में ज़माने में लिखने की तरफ माइल हुए और पढ़ने के दौरान ही कच्चा जिसको कहते हैं उस वक्त ख़ाम बहुत सब कुछ थे ख़यालात, तो उसको पहले अफ़साने की शक्ल, मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने लिखना शुरू की थी और उसी ज़माने में फिर गज़ल वगैरह भी लिखी। वाह! तो आपने जब पहली गज़ल या अफ़साना लिखा तो घर में किसको बताया या किसको सुनाया? ये तो मोमिन बड़े मज़े की और पुरलुत्फ़ बात है कि हमारे घरों के माहौल ज़रूर थे, लेकिन हम वाकई में बात यह है कि हम वो ट्रेंड सेटर हैं, रुझान साज यानी लिखने वाले हैं। लिखने में तो शायद असलूब में हमने वो बात नहीं की, लेकिन इस शोबे में आने के बाद जैसे हमने अपनी वालदा को अपने घर में ज़िक्र किया कि अफ़साना लिखा है, और लिखा भी जो था अफ़साना वो जंग में उस ज़माने में छाया भी हुआ। हाँ, गुलाब के फूल पहला अफ़साना जो था। उसके बाद जब गज़ल कही तो अपनी वालदा को बताया तो कहने लगी, अरे अच्छा, बहुत अच्छी गज़ल है, बहुत खुश हुई, क्योंकि वो ख़ुद भी अदीब आलिम फ़ाज़िल थी और रईस अमरोवी साहब के उसमें पढ़ती थी, तो बहुत शायरी से लगाव भी था उनको। तो कहने लगी कि हाँ, बहुत अच्छा कहा है, लेकिन बेटा इसको सबको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बहुत ही अजीब सा लगा और ये हुआ कि तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि क्या कोई ये बहुत मायूब बात है? कहने लगे नहीं, गज़ल कहना मायूब बात नहीं है, लेकिन सब हर कोई इसको समझ नहीं सकता। सही। वाह! तो इस वजह से ना, खैर थोड़े दिन तो उनकी बात सुनी और उसके बाद फिर वो जो अंदर की एक शायरा थी ना, वो अपने इजहार के लिए ना उसको रास्ते खुद ब खुद मिल गए। तो फिर बताते रहे, फिर घर रहे, फिर शादी क्योंकि जल्दी हो गई, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे शौहर का और मेरी ससुराल का रहा कि जिनके यहाँ अदबी जो माहौल था ना, उसे बहुत पसंद किया जाता था। मेरी इस काविश को उन्होंने हौसला अफजाई की, वरना हमारे माहौल में औरत के लिए कुछ कहना और अपने जज्बात का इजहार करना बहुत मुश्किल बात है। आप पाकिस्तान से कब वहाँ तशरीफ़ लेकर गई? भाई ये भी एक किस्सा ऐसा है कि हमारी क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी,
جو فلموں میں کہا جاتا ہے نا 16واں برس، واقعی میں 16ویں برس شادی ہو گئی تھی. تو بعد میں تعلیم ہم نے اپنے ماسٹرز وغیرہ اردو کا بعد میں کیا سب. تو ابو دھابی جا کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے لگے. تو 4-5 سال تک تو بالکل بھول گئے تھے کہ کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھ لیتے تھے کبھی کبھار کچھ. پھر ایک مرتبہ وہاں منیر نیازی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ ہوا پاکستان سینٹر ابو دھابی میں. تو وہاں کوئی ہمارے پرانے جاننے والے تھے، انہی نے دیکھا تو انہی نے ازراہ مذاق یعنی یہ کہا کہ نہیں تم نے شاعرہ کو ایک مار دیا. ہم نے کہا اسے اب مرا ہی رہنے دیجئے. تو کہنے لگے وہ نہیں مری ہے. تو انہی نے ہمارا نام دے دیا اور اس کے بعد سے پھر ہم دوبارہ اس میں شریک ہونے لگے. اور اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ ہمارے یو اے ای کے نا ادبی لوگوں کا ہے، کیونکہ ایک اتنا اچھا ماحول تھا کہ ہم پاکستان سے دور ہونے کے باوجود جو اچھائی تھی وہ یہ کہ وہاں پہ شاعر تھے، ادیب تھے، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ تھے جن کے سامنے اگر ہم نے کوئی مصرع کہا، کیونکہ بالکل نوآموز تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت یہ دوری محسوس ہوتی تھی کہ کوئی یہاں ہوتا، پاکستان ہوتا، کسی کو دکھاتے، کسی سے مصرعے پہ گفتگو ہوتی. لیکن پھر وہ رفتہ رفتہ وہ ماحول ہمیں وہاں ملا تو جس کی وجہ سے تھوڑی بہت آبیاری ہو سکی. صحیح گفتگو ہوگی ابھی مزید. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں. ضرور سناتے ہیں. غزل کے اگر اجازت ہو تو ٹھیک ہے. ایک غزل ہے کہ ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے. واہ. ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے. واہ کیا کہنے. قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے، ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت. واہ. ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے. کیا کہنے کیا کہنے. ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے، اور خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اکیلا خدا نہ رہ جائے. کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ. اور تنابے کاٹ رہا ہے وہ خواہشوں کی میری. واہ. تنابے کاٹ رہا ہے وہ خواہشوں کی میری، کہیں پہ دشت میں خیمہ لگا نہ رہ جائے. کیا کہنے. واہ. کہیں پہ دشت میں خیمہ لگا نہ رہ جائے، یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن. واہ. یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، صنم کدے میں مسلح بچھانا رہ جائے. کیا کہنے. واہ واہ. اور یہ رفتہ رفتہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، یہ لمحہ لمحہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، تو تشنگی کا سلیقہ دھرا نہ رہ جائے. کیا کہنے. واہ واہ. تو تشنگی کا سلیقہ دھرا نہ رہ جائے. اور غزل کا یہ ایک اسی کا آخری شعر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خصوصاً کہا تھا، ایک تنقید سمجھ لو کہ جو لوگ غزل کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح. کہ مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی. واہ. مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، غزل کی شکل میں کتبہ لگانا رہ جائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو بس یہ غزل ابھی ہماری جو نئی کتاب ہے اس کے حوالے سے ابھی کہی تھی. واہ بہت عمدہ. آپ نے ابو ظہبی جب تشریف لے کر گئیں، وہاں کی ادبی فضا بھی دیکھی اور مشاعرہ بھی پڑھا، تو وہاں آپ کو ایسی کون سی شخصیات تھیں جو میسر آئیں، جن کی صحبت آپ کو ملی اور جن کی صحبت میں ادب سے قربت آپ کی رہی؟ مومن سوچ رہے ہیں اور اگر کچھ تھوڑا سا وقت ملا تو اس کی طرف توجہ بھی دیں گے کہ کچھ یادداشتیں ہیں جس کو ہم جمع کریں، کیونکہ ہمارا دبئی کے اندر یونیکیرینس کا سلیم جعفری کے مشاعرے ہوتے تھے. جی. اور وہ مشاعرے کیا تھے کہ وہ تربیت گاہیں تھیں جس میں ہمیں ہر سال جون بھائی میسر آتے تھے، خمار صاحب میسر آتے تھے، اس میں فراز صاحب آتے تھے. تو اس کے اندر نا جب ہم لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا نا تو ہمارے لیے ایک بڑی اس کی بات ہوتی تھی، اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ ہم نوآموز لوگ جو تھے وہ وہاں پڑھتے تھے. پھر ان مشاعروں نے ایک وہاں جو ادبی فضا تھی نا اس کو بڑا اچھا کیا. پھر ابو دھابی میں ہمارے ظہور اسلام جاوید صاحب ہیں،
انہی نے اب تک وہ ماشاءاللہ اب تک مشاعرے کر رہے ہیں, بہت اچھے ادبی پروگرامز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ادبی حوالوں سے بہت ایک اچھی تھیں, ایک ادبی فضا بناتی تھیں. یہ سامعین کی بھی تربیت کے لیے بڑی اچھی تھیں. لیکن ہم لوگوں نے نا پھر سب نے, شاعروں اور ادیبوں نے, میں ہوں, ڈاکٹر سروت زہرا ہے, ابو طالب انیم ہیں, ہم سب نے حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے نا ہم وہاں نشست ہر مہینے کرنے لگے تھے. تو ہم نے سیکھا تو اس سے, ان ساری چیزوں سے, لیکن وہاں پر ہمیں پرفیکشن کی ہم نے کوشش کی کہ اپنی چیز کو تنقید کے لیے پیش کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پاکستان سے گیا ہوا شاعر یا ادیب ہوتا تھا. تو جیسے میں نے افسانہ لکھا تو حمید شاعر صاحب اس پہ موجود تھے اور ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب آپ اس کے پرزے اڑائیں. تو اس سے وہ لوگ آئے ہوتے تھے. تو ہم اس, جب اگر کوئی آیا ہوتا تھا تب تو ضرور پھر ہماری ایک وہ ہوتا تھا ارباب ذوق کی نشست ہوتی تھی, جس میں ہم مرثیے پہ گفتگو کرتے تھے, مذاکرے ہوتے تھے. جیسے کبھی ہم نے ایسی گفتگو بھی کی کہ میڈیا کے کیا اثرات ہیں ادب پر, یا راشد کی نظم, یا فیض جو تھے ترقی پسندوں. تو اس سے کیا ہوا, ہم پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی نا, یا ہندوستان سے دور رہتے ہوئے بھی, ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ کام جو وہاں ہو رہے ہیں ہم 5-6 لوگ نا ایک شاخ کے طور پر نا یہاں پہ وہ کام کریں. تو اس میں ہمیں بڑی بہت سہولت رہی, بڑا اچھا رہا اس سے. تو لکھنے والے جو ہیں انہیں نے وہاں بڑے اچھے لکھنے والے تھے. نجم الحسن رضوی صاحب تھے افسانہ نگار, سروت ہیں ابھی بھی وہاں پر, اور دیگر لکھنے والے جو ہیں وہ بہت اچھا ایک وہاں پر یہ نہیں رہا ہے. آپ نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کی بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ جب ابو ظہبی چلی گئیں تو پھر وہاں تعلیم کا سلسلہ بھی آپ کا رہا جاری, اور ادبی منظرنامے پر آپ تھوڑی تاخیر سے آئیں. تو اس کی کیا وجہ, یہی وجہ رہی کہ آپ کا جو کراچی سے جانا تھا؟ ہاں, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہی ہے کہ بیلنس رکھ کے بڑا چلنا مشکل ہوتا ہے. اور تو گھر والے اور کچھ قسمت مہربان ہوتی ہے تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں, ورنہ اکثر توازن بگڑنے لگتا ہے. اور اس میں بہت مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا آپ سب کے حق مار رہے ہوں, کیونکہ شاعر اور ادیب جو ہوتا ہے نا وہ ایک فل ٹائم ہوتا ہے. بالکل. ہاں, تو ہمیں یہ احساس ہوا, ہم نے بیچ میں جب بچے چھوٹے تھے, ان کی پرورش, اپنی سسرال کی, گھر کی ذمہ داریاں, اس وقت اس شاعرہ کو نا دبا دیا تھا, لیکن وہ دبی نہیں پھر. واہ. اور اس کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں, وہ میرا ایک شعر ہے نا کہ عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزری, واہ, زندگی نے مجھے اپنا کبھی ہونے نہ کیا دیا. کہنے. تو ہوا یہی کہ نا اس میں, لیکن پھر اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے, بغاوت اچھی چیز ہے, لیکن بغاوت میں یعنی تشدد والا رویہ نہیں ہو تو اچھا ہے. آپ اپنی بات منوا لیں. تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے اس میں ایک سلیقے کی ضرورت پڑی, بہت محنت کی ضرورت پڑی. تو پڑھنے میں لگے رہے, پھر بہت عرصے میں پڑھنے میں لگی رہی, لکھنے سے زیادہ یا اپنے کو نہ کسی نشستوں میں لے جانے سے زیادہ. اس سے مجھے بہت فرق پڑا. اور جان بھائی کے اس جملے, اس قول کو نا دل پر اپنے ثبت کر لیا تھا کہ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. کیا کہیں. تو اس لیے دل کو تسلی ہوتی تھی, کوئی بات نہیں ہے, ابھی ہمارا پڑھنے کا وقت ہے. بالکل. تو ہم پڑھنے. جی بالکل, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ تسنیم عابدی صاحبہ تشریف فرما ہے, اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی شاعری بھی ہم نے سنی, ان سے مزید شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ہادی آٹو باڈی کولیئن اینڈ آٹو ریپیئر شاپ اپنی گاڑی کے باڈی ورک, ٹائرز اینڈ ویل الائنمنٹ, آٹو الیکٹرک ورک, اسٹیٹ انسپیکشن اور کسی بھی قسم کی کار ریپیئر کے لیے حاصل کیجیے ہماری خدمات. آل ہائیبریڈ اینڈ انشورنس وہیکلز آر ویلکم. آپ کی گاڑی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہادی کولیئن سے رابطہ کریں. 11 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف, ابھی رابطہ کریں. ہادی آٹو باڈی کولیئن اینڈ آٹو ریپیئر شاپ, فون 7189409900.
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ اردو کی ممتاز شاعرہ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی ابوظہبی کے حوالے سے۔ تسنیم صاحبہ، آپ ابوظہبی میں کافی عرصہ رہیں اور تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ لندن کب جانا ہوا؟ سوری، معذرت، میں غلط شہر کا نام لیا۔ امریکہ گئی ہوں میں نے، یعنی امیگریشن تو لے لیا تھا 2004 میں، لیکن میں نے گئی کیونکہ میں ابوظہبی کے فیڈرل بورڈ کا جو ہمارا کالج ہے میں اس میں پڑھاتی تھی، اور میری ایک ہی بات ہوتی تھی، حالانکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت ہی ماحول بنا کے ادب پڑھایا کرتی تھی کہ غالب کو پڑھانے سے پہلے کوشش کرتی تھی کہ وہ کم از کم لفظ غالب کو تو سمجھ سکیں۔ واہ، کیونکہ نا تدریس میں ادب کی تدریس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پڑھانے سے زیادہ سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ادب جو ہے نا وہ گھول کے نہیں پلا سکتے آپ، اس کے لیے آپ کو اس کے اندر اتنی دلچسپی پیدا کروانا چاہیے۔ منٹو کو پڑھانے کے لیے مجھے اس ماحول کو بنانا پڑے گا کہ جس میں منٹو سمجھ میں آئے، نہیں آئے گا تو پھر منٹو کے اوپر فتویٰ لگے گا جیسا کہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے وہاں کیونکہ پڑھاتی تھی اور لڑکوں ہی کو پڑھاتی تھی، تو ان کے بڑے اچھے پیارے سوالات بھی ہوتے تھے، سوالات بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ ادب پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور میر اور غالب کو پڑھ کر ہم کیا کریں گے۔ تو اس کا میں یہی اکثر کہتی تھی کہ اس سے کیا فائدہ ہے۔ جب وہ سوال کرتے تھے تو میں کہتی تھی مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ فائدہ اور نقصان ناپنے کا تمہارا پیمانہ کیا ہے۔ اگر تمہارے پیمانے جو ہیں وہ مادی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر فلسفہ اور تہذیب اور علم ادب پڑھنے کے لیے تمہارے یہ ہیں کہ تمہیں کچھ سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر اتنا فائدہ ہے کہ جس کو میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ واہ۔ تو میں اکثر کہتی تھی ہاں روبوٹ بننا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا بیٹا اصل میں تعلیم نے یہ ڈویژن پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنی ڈگری کے ذریعے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں نوکری کیسے ملے گی، بالکل، ہمیں ملازمت کیسے ملے گی، اس لیے ہمارے یہ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، وہاں اگر لوگ ڈاکٹری کی یا انجینئرنگ کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تاریخ بھی پڑھتے ہیں، وہ ادب بھی پڑھتے ہیں، اور میوزک پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ کیوں انسان سازی بہت ضروری ہے، جہاں جہاں سے انسان سازی ہو سکتی ہے نا ان شعبوں کو بھی وہ توجہ دیتے ہیں، تاکہ نا ایک مشین چلتی ہوئی نظر نہ آئے جو آج کے ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور وہ ترقی یافتہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ان شعبوں کو اہمیت بالکل دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اپنے شاعر اور ادیب کو دیتے ہیں، اپنے استاد کو دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، استاد ایک تو وہ بنتا ہے جو کچھ نہیں کر پاتا، کہتے ہیں اچھا یہ پڑھا لے گا، اور خصوصاً اردو اور دوسری بات یہ کہ نا جو پڑھا رہا ہوتا ہے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہے، لیکن جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کی بھی کوئی احترام اور تکریم نہیں میں نے دیکھی۔ صحیح۔ تو دونوں طرف سے بات غلط ہے۔ استاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے احترام کو قائم نہ کر سکے، اور اس احترام کے لیے اسے اپنے اسٹوڈنٹ کے قریب آنا پڑتا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل، تو یہ بات ہے۔ بہرحال سب دنیا آپ یوں ہی چل تدریس رہی کے شعبے سے وابستہ کب ہوئی؟ میں نے سن 1990 سے میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا، اور میں 9 سے 12 تک نا، یعنی 12ویں جماعت تک اردو ادب پڑھاتی تھی۔ صحیح۔ اور مجھے وہ فیڈرل بورڈ کا جو نصاب ہے وہ بڑا اچھا لگتا تھا، اور میں اکثر جب یہاں آتی تھی اپنے کراچی یا اور جگہ تو میں کہتی تھی بہترین نصاب ہے، نصاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پڑھانے کی ذرا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ تو لیکن بڑے اسٹوڈنٹس بڑے دلچسپی سے پڑھتے تھے، اور ہمارے پاس کیونکہ وہ وہاں باہر ہیں تو وہ تقریباً 4 صوبوں کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو میں کہتی تھی پورا پاکستان میرے سامنے بیٹھا ہے کہ بلوچستان کے بھی بچے ہیں اور اس کے بھی ہیں، اور میں کہتی تھی میں وفاق کی علامت ہوں، تو وہ اس پر بہت ہنستے تھے۔ میں کہتی تھی محبتیں، ادیب اور شاعر اگر محبت نہیں بانٹ سکتا تو وہ ایک ناکام ہے، وہ صرف لفظوں کی جگالی کر رہا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ آپ وہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں اور
بچوں کو آپ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. اردو کی آپ تدریس کرتی تھیں, اردو ادب پڑھاتی تھیں, تو وہاں صرف پاکستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم ہوتے تھے یا دیگر ممالک سے بھی, اور ایسے طالب علم بھی ہوتے تھے جو کسی اور زبان کو جانتے تھے یا ان کی مادری زبان پاکستان کی جو زبان ہے وہ نہیں تھی؟ کچھ بچے ہوتے تھے جو نان پاکستانی ہوتے تھے تو وہ لیتے تھے, یا دوسرے اداروں سے آتے تھے, وہ سلیس اردو لیتے تھے, ایزی اردو, تو وہ ان کو یا پاکستان کلچر وہ پڑھتے تھے پھر. صحیح. تو دونوں طرح سے انہیں کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنی تہذیب اور اپنی زبان جو ہے نا وہ کسی حد تک انہیں سکھانا پڑتی تھی. اصل میں نا ہمارے نظام تعلیم میں آ رہی ہے تبدیلی, مزید تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہم رٹوانا اور یہ جو گیس پیپر اور یہ سارے چکر ہیں نا یہ چھوڑ دیں, اور جیسے کہ ادب کی ہوتی ہیں کلاسز, اوپن بک دیں, ٹیسٹ بھی ان کو وہ خود کتاب سے پہلے مانوس ہوں, تو وہ طریقہ کار زیادہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ یہ 5 سوال رٹ لو. اور غالب کو کون رٹ سکتا ہے؟ میر کے بارے میں, یا اکثر بات ہوتی تھی کہ بھئی میر کی شاعری کے بارے میں بتائیں, تو میں کہتی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ کلاس کے اگر فرض کر ویسے تو تقریباً 40-30 اسٹوڈنٹس کم از کم ہوتے تھے ایک سیکشن میں, لیکن اگر 10 بھی ہیں تو میں کہتی تھی یہ کیسے ممکن ہے جو میر کو تم سمجھ رہے ہو وہی میر کو وہ بھی سمجھے. بالکل نہیں ممکن. میں نے کہا ایک پھول ہے جس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ اس سے بالکل مختلف تمہاری ہو سکتی ہے, اور اگر مختلف نہیں تو الفاظ تو مختلف ہو ہی سکتے ہیں. بالکل. یہ جو رٹے والا سسٹم ہے نا یہ ہمارے تدریس سے اگر چلا, یہ کیا پاکستان سے باہر بھی یہی معاملہ ہے؟ یہ تو یہ حیرانی کی بات ہے. پاکستان سے باہر بھی یہی معاملہ ہے, امریکہ میں نہیں ہے یہ. جہاں ہمارے بورڈ ہے نا, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا امتحان کا جو سسٹم ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تھوڑا سا فیڈرل بورڈ تو تبدیلی لایا ہے کہ وہ معروضی سوالات اور اس طرح کی چیزوں پہ کافی آ گیا ہے, تو اس سے بہت مجھے امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی. اچھا, امریکہ میں جو میں پڑھا رہی ہوں وہ بالکل الگ ہے میرا تجربہ, بالکل. تو وہ جب تم پھر بات کرو گے تو میں اس کے بارے میں, میرا سوال پہلے یہی تھا کہ آپ امریکہ جب گئیں تو وہاں کیسا رہا؟ بھائی جب تک میں نے یو اے ای میں ابوظہبی میں اردو پڑھائی وہ میرا ایک بالکل الگ تجربہ تھا. صحیح. اور میں بالکل صحیح خوفزدہ ہوتی تھی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی امریکہ, اس لیے کہ یہاں میں غالب اور میر کو اور منٹو کو پڑھا رہی ہوں, تو اس پڑھانے میں مجھے جو لطف آتا ہے, جو میری روح کو سیرابی ہوتی ہے, وہ میں وہاں جا کر ایک نوکری تو کروں گی لیکن یہ کہ اردو تو کم از کم نہیں پڑھا پاؤں گی. لیکن خدا جانے کیسے راستے بنے. ایک وہاں پر ادارہ ہے, وہاں مختلف ادارے اکثر اسٹیٹس میں ہیں, تو ہمیں ٹیکسس میں ایک ملا انڈس آرٹس کونسل, وہ اردو اور ہمارے کلچر کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے. تو انہوں نے اردو کی کلاسز شروع کی تھیں, تو پھر اس میں انٹر ہوئے تو معلوم ہوا کہ اردو کو ایز اے سیکنڈ لینگویج کیسے پڑھانا ہے, گوروں کو اردو کیا کہنا. ہاں, تو اس میں وہ سوالات جو ہم سے 23 سالہ تدریس میں کبھی نہیں کیے تھے, وہ گوروں کے سوالوں کے جواب. تو اس سے یہ ہوا کہ زبان کے حوالے سے نا بڑی معلومات ہوئیں کہ چھوٹا ہے جو ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے, اور نون غنہ جو ہے نا وہ کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے. یہ چیزیں بہت سیکھیں, اور کیونکہ ان لوگوں کے سوالات بھی گوروں کے نا, تو اس میں بڑا اچھا لگا. کیونکہ ایک سال کا ان کو جب میں نے ایڈلٹس کو خصوصاً کورس کروائے تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اردو بولنے لگیں اور پھر اس کے بعد اردو لکھنے لگیں. تو پھر گورنمنٹ فنڈڈ ایک ہے پروگرام, اس کو بھی میں کرنے لگی. پھر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ایک آرگنائزیشن نے چاہا کہ اردو کی کلاسز ہوں, تو اس میں 20 اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے, تو مجھے بڑا لطف آتا تھا ان کو پڑھانے میں اردو. لیکن زبان کی حد تک ہی میں پڑھا سکی, ابھی لٹریچر میں ان کو نہیں اس طرح پڑھا پائی ہوں. جی صحیح. آپ نے بتایا کہ گورے اردو پڑھتے ہیں, اور اردو ان کے پڑھنے کی کیا وجہ ہے, ان کو کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ایک سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں لفظ کیوں ہوتا ہے علم کے حوالے سے. مجھے اپنا یاد ہے جب میں, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ کتاب ہاتھ میں بہت کم لیتی ہیں.
جب میں کبھی پڑھا کرتی تھی ایسے ہی شوق میں تو لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں پڑھ رہی ہیں, کیا کوئی امتحان دینا ہے؟ صحیح. میں کہتی تھی نہیں, پڑھنے کے لیے پڑھ رہی ہوں, بس قصوروار ہوں. اسی طریقے سے جو کچھ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ شادیاں جیسے پاکستانیوں سے ہوئی ہیں, اب وہ چاہ رہے ہیں وہ زبان, لیکن میرے پاس وہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم اس لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں, سنا ہے اس کی پوئٹری بہت اچھی ہے. واہ. اب یہ جب مجھے ہوتا ہے تو میرا اتنا وہاں پہ جس کو کہتے ہیں میرا مورل ہائی ہوتا ہے کہ ارے اردو کو وہ لوگ جو وہاں بہت سارے ہیریٹیج بھی ہیں اس میں, یعنی جن کے ماں باپ پاکستانی ہیں لیکن وہ وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑھے, اور ان کو اردو میں سلام دعا بھی نہیں آتی ہے, تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کلچر دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ زبان بہت پسند ہے, تو آپ ہمیں سکھائیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس زبان کے, کیونکہ جب ہم اس زبان کو سیکھیں گے تو پھر ہم اپنی چیزوں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے, اور وہ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اردو کو جہاں رد کیا جا رہا ہے, کاش ان لوگوں کو معلوم ہو کہ اردو کی باہر, اردو اور ہندی دونوں کی باہر بڑی وہ ہے. 4-5 وہاں کی بڑی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں جو اردو پڑھا رہی ہیں, وسکانسن میں ہے, برکلی میں ہے, نیو یارک یونیورسٹی کا بہت اچھا اردو ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ تو بڑی اس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اردو کو سوچیں کہ یہ کوئی ایسے ہی چیز ہے جس کو دوسرے لوگ اتنی اہمیت دے رہے ہوں, یہ کہہ کے کہ آپ کا لٹریچر بڑا اچھا ہے, تو آپ کا کلچر بڑا رچ ہے, اسے ہم سے سمجھنے کے لیے زبان کو پہلے سیکھنا پڑے گا. کیا کہنے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا, ہم چاہتے ہیں کوئی نظم ہمارے ناظرین کو سنائیں. ضرور. نظم کے حوالے سے بات کی ہے تو میں ایک نظم سناتی ہوں, عالم عجلت. ہاں, ویسے یہ 2 نظموں کا ایک سلسلہ ہے, اگر کہو تو یہ دونوں نظمیں بہت مختصر سی ہیں, یہ دونوں سنا دیتی ہوں میں کہ اس کا میں ایک تسلسل ہے, کیونکہ پہلے اس کی نظم ہے, مجھ کو ہونے کی نہ ہونے کی خلش ہے کیسی, واہ. دل کی دیوار پہ تصویر لگی ہے کب سے, واہ. وقت نے جس کے خد و خال مٹائے بھی نہیں, ہے فصیلے لب و گفتار پہ کچھ لفظ کھڑے, واہ. جو کہ آواز میں ڈھلنے کو ہے راضی کب سے, واہ. سازے خاموش میں نغمے بھی مچلتے ہیں بہت, واہ. خلوت ذات میں چپ چاپ میں سنتی ہوں جنہیں, کتنے ہی کارے جہاں راستہ روکے ہیں میرا, واہ. اب میں تھک ہار کے رستے کو نہ منزل کر لوں. کیا کہنے. واہ. تیری تصویر میرے لفظ وفا کے نغمے, واہ. وقت کی گرد سے محفوظ ہیں اب تک, لیکن جانے وہ کون سا لمحہ ہو کہ پھر کچھ نہ بچے. واہ. وقت پیمانہ حادث سے میں ناپوں کیسے, کیا کہنے. وقت پیمانہ حادث سے میں ناپوں کیسے, کتنے اسرار ہیں پوشیدہ میرے ہونے میں, میں ہوں موجود عدم بھی تو ہے موجود مگر, کیا کہنے. میں ہوں موجود عدم بھی تو ہے موجود مگر, اور اگر ہوں تو کہاں تک ہوں یہ معلوم نہیں, اور نہیں ہوں تو یہ ہونے کی خلش ہے کیسی. کیا کہنے. واہ. تیری تصویر میرے لفظ وفا کے نغمے, کیا عدم کے یہ اندھیرے میں اتر جائیں گے. واہ. ایک موجود سے معدوم تلک کا وقفہ, کیا کہنے. وقت کا کھیل ہے لمحوں کی یہ سب بازیگری, کیا کہنے. مجھ کو ہونے کی نہ ہونے کی خلش ہے کیسی. پھر یہ اسی سلسلے کا ہے عالم عجلت. واہ. کہ آئینہ خانہ عالم مجھے معلوم ہے یہ, واہ. موجے وقت پہ جو عکس ابھرتے ہیں یہاں, ان کی قسمت نے فنا لکھی ہے. کیا کہنے. نہ تو امروز ہے کچھ اور نہ ہی فردا ہے, ایک دیروز کا عالم ہے یہ لمحہ, ایک دیروز کا لمحہ ہے یہ ہستی اپنی. واہ. سینکڑوں عکس ابھرتے ہیں بکھرنے کے لیے. واہ. آئینہ خانے کی ویرانی کا عالم یہ ہے, ایک بھی عکس کو محفوظ نہیں رہنا ہے. واہ. عکس در عکس عجب عالم عجلت ہے یہاں, واہ. روز تصویر بدل جاتی ہے میخانے میں. واہ. ساغر ہست اٹھانے بھی نہیں پاتے ابھی, ساقی نیست ہمیں جام فنا دیتا ہے. واہ. ہے عجب عالم عجلت کہ یہاں ہر لمحہ
دوسرے لمحے کو کھا جاتا ہے قاتل بن کر. کیا کہنے. ہے عجب عالم اجلت کہ یہاں ہر لمحہ دوسرے لمحے کو کھا جاتا ہے قاتل بن کر. آب و گل گوند کے کوزے جو بنائے گئے ہیں, واہ, ان کی تخلیق کا حاصل ہی بکھرنا ٹھہرا. واہ, کوزہ گر, کیا کہنے. کوزہ گر, کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی جب تیرا فن خاک میں مل جاتا. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. ناظرین کرام, آپ تسنیم عابدی صاحبہ کی نظمیں بھی ملاحظہ کر چکے ہیں اور ان سے گفتگو جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں. ابھی یہاں سلسلہ کلام کچھ ٹوٹ رہا ہے اور اس کی وجہ یقیناً وقفہ ہے. ہم وقفے سے واپس آئیں گے اور دوبارہ تسنیم عابدی صاحبہ سے آپ کو شاعری بھی سنوائیں گے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Need a ride in New York? Eastland Car and Limo Service is the answer to all your queries. Located in Brooklyn, New York, Eastland Car and Limo Service is the biggest car service ready to serve you for conveyance purposes. We have over 200 cars available for the customers with professional drivers ready to provide a safe and secure ride to your desired destination. Download our mobile app and call us from anywhere within New York. Great service, chip set prices, courtesy, respect, and professionalism. Call now, 718-382-6868. ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ تسنیم عابدی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں جو تسنیم عابدی صاحبہ کو ان کے سیاسی اور سماجی مسائل کے حوالے سے جو کالمز لکھتی ہیں اس حوالے سے بھی جانتے ہیں, تو ہم ان سے اسی سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں. تسنیم صاحبہ, آپ غزل سے اور افسانے سے ادب کی طرف آئیں اور ادب میں آپ نے کام کیا. اس کے بعد آپ کالمز کی طرف اور سماجی مسائل کے حوالے سے جب آپ نے لکھنے کا آغاز کیا, یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ میں وہاں پر یو اے ای سے ایک اخبار نکلتا تھا, اردو ایکسپریس, تو اس میں میں نے کالم لکھنا شروع کیا اور زیادہ تر وہ سیاسی اور سماجی ہی اس پہ ہوتا تھا, ادبی نہیں ہوتا تھا وہ, کیونکہ اخبار کے کالم جو ہوتے ہیں اس میں صحافیانہ رنگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی خبر بنی ہے تو اس کے بارے میں اظہار رائے, اپنی جو بھی خیالات ہیں وہ پیش کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نا ان کالم لکھنے کی وجہ سے نا, کالموں کی وجہ سے ہوا یہ انداز بیاں اور کے نام سے میں کالم لکھتی تھی وہاں. تو اس میں لکھتے لکھتے مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ تنگنائے غزل کا میرا گلا تھا نا وہ یہاں پورا ہوا. لیکن اس سے ایک چیز اور ہوئی, کسی حد تک اچھی ہوئی اور کسی حد تک شاعری کے حوالے سے. ایک کہتے ہیں کہ صحافیانہ جو وہ ہوتی ہے نا شاعری, وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو اپنے کلام میں یا دیوان میں شامل نہ کریے, لیکن وقت کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے جو کہتے ہیں نا ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم اس سے بھی پھر, کیونکہ اگر ہمارا جن گلیوں سے ہم وابستہ ہیں, اگر وہاں کے سیاسی حالات, سماجی حالات جو ہے نا ان پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھ بند کر کے گل و بلبل کے اور ہجر و فراق کے اپنے نغمے جو ہیں وہ لکھتے رہیں. نہیں ہو سکتا, ایک حساس انسان کر ہی نہیں سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے نا اس میں بہت کچھ کہہ کر اور بہت کچھ بغیر کہا چھوڑا جاتا ہے. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ میں نے جو کالم لکھے نا اس سے میری اپنی شاعری یا میری نظموں پر بھی یا کہیں کہیں پر غزلوں پہ بھی بلکہ وہ تھوڑا سا سیاسی اور سماجی رنگ آ گیا. ہاں, گو کہ میں مزاحمتی شاعری باقاعدہ میں نے نہیں کی ہے, لیکن کہیں کہیں پر وہ رنگ آیا ہے, اور وہ اس کا قصور, اس کی قصوروار میں نہیں ہوں, وہ حالات ہیں. اس لیے کہ غالب کے اگر غالب کے ارد گرد غالب تھے, اگر ان کے ارد گرد دہلی جو تھا وہ تباہی کا, دلی میں تباہی مچی تھی, تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے خطوط میں ان کی غزلوں میں ہے وہ, بالکل بالکل. تو بس یہ ہے کہ نا ظاہر سی بات ہے ایک شاعر یا ایک ادیب اپنے میرے حساب سے تو, اور آج کے زمانے میں تو ماحول سے
کٹنے کی بات ہی نہیں ہے، گلوبل ولیج ہو گئی ہے دنیا۔ بالکل۔ اگر یمن میں لوگ مر رہے ہیں تو میں آنکھ نہیں بند کر سکتی، بالکل۔ مطلب میں اگر آنکھ بند کر لوں گی اور مجھے وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، یا فلسطین کے کیمپوں میں میں نے جو نظم لکھی تھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ وہی نظم تھی کہ جس میں میں نے ایک اخبار پڑھتی ہوں خلیج ٹائم، اور وہ اخبار کی سرخی یہ ہے کہ صابرہ اور شتیلہ کے جو کیمپ ہیں ان میں رہنے والوں کے لیے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ مرے ہوئے کتے اور بلیوں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا انہیں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور برابر پہ ایک تصویر ہے کہ جس میں شیوخ جو ہیں وہ فلسطین کے حوالے سے ایک وہ کر رہے ہیں جس پر انواع و اقسام کے کھانے ہیں، تو میرے تو حلق میں وہ مصرے پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سارے ہی لکھنے والے لکھتے ہیں اس طریقے سے نا۔ یا ابھی جیسے ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو وہ جو کچھ بھی وہاں پر کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نہ لکھیں، ہمیں لکھنا ہے اور ہم لکھتے رہتے ہیں اور لکھیں گے یقیناً۔ بالکل۔ بہت سے ادیب ایسے ہیں جو سیاسی سماجی مسائل کے حوالے سے کالمز لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، تو ان کا جو کالم ہوتا ہے یا مضمون ہوتا ہے اس میں کچھ ادب کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ادب کا اور صحافت کا کتنا تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ یہی ایک بات اور ہے کہ وہ صحافی جو ادب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے جو طنز ہوتا ہے، اس کی جو جملہ ہوتا ہے، اس کی کاٹ ہوتی ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے جو بالکل سپاٹ لہجے میں لکھ دیتا ہے۔ اب آپ وسعت اللہ صاحب کے کالم دیکھیے، وسعت اللہ جو کچھ نہیں کہہ رہا وہ بھی بغیر کہے ہوئے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ کمال ہوتا ہے لکھنے کا، یہ کمال ہوتا ہے اس لیے کہ ادب سے وابستہ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ صرف صحافت سے جو وابستہ ہوتے ہیں کہ اپنے کو صرف صحافت بھی ادب کا ایک بہت یعنی بہت ویسی شاخ ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ الگ کرتے ہیں وہ صرف شام کا اخبار پہ چھاپتے ہیں، سنسنی خیز زرد صحافت ہوتی ہے اس میں۔ پھر واہ، ادب کے حوالے سے آپ نے مختلف اصناف میں کام کیا، نظم بھی لکھی، غزل بھی لکھی، افسانے بھی لکھے، اور جو شاعری کی دیگر اصناف ہیں ان میں بھی آپ نے کام کیا۔ آپ کو اظہار کے لیے موزوں ترین صنف کون سی محسوس ہوئی؟ شاید مجھے غزل سے انسیت زیادہ ہو گئی ہے، یا وہ مجھ سے مانوس ہو گئی ہے یا میں غزل سے مانوس ہو گئی ہوں۔ تو گو کہ کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ دو مصروں کے اندر اتنا، یعنی اس میں جو شعراء کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں کہ مصرع سازی کا فن آنا چاہیے، ورنہ الفاظ ضائع جاتے ہیں۔ تو دو مصروں کے اندر میں کہتی ہوں اگر پوری بات کہہ دی جائے نا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور عموماً جو شعراء ہیں نا وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو کرافٹ کا مسئلہ ہے، وہ مصرع نہیں کہہ پاتے، یا شاید دل سے نہیں ادا ہوتا، جو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے یا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر انسان کرتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے پہلی کتاب کب شائع کی؟ کب آپ کا پہلا مجموعہ کلام؟ میرا پہلا مجموعہ کلام آیا ہے 1997-98 میں آیا ہے، غزل کا، اور اس کا وہ تھا جو میں نے اپنے والدین اور سلیم جعفری کے نام کیا تھا۔ لیکن وہ افسوس یہ ہوا تھا کہ سلیم کے نام میں نے کیا ضرور تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ 2 مہینے بعد کتاب چھپ سکی تھی۔ تو وہ میرا پہلا مجموعہ کلام تھا جس میں غزل تھی اور نظمیں تھیں ساری۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 سال کا وقفہ آیا، اور اس وقفے کے دوران میں نے پھر دوسری کتاب لکھی ہے تماشا۔ اور مجھے خوشی ہوئی، تماشا جو کتاب ہے اس کو اردو مرکز لاس اینجلس نے ایوارڈ دیا تھا۔ بالکل۔ اور یہ شاید میری خوش نصیبی ہے کہ کیونکہ میں اپنے مین اسٹریم سے دور رہی ہوں، میگزینس میں اردو رسالوں میں ضرور لکھتی رہی، لیکن جو لوگ بہت پڑھتے ہیں بس وہ واقف رہے مجھ سے۔ تو میری خوش نصیبی یہ کہ اسی مرکز نے میری ابھی تیسری کتاب کو بھی نا، تو مطلب 2 کتابوں کو لگاتار ایوارڈ صرف میں ہوں جس کو ملا ہے۔ تو مجھے تو لیکن وہ سارے ایوارڈ مجھے دل و جان سے عزیز ہیں۔ میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان آ کر اپنے شاعروں اور ادیبوں کے درمیان کچھ پڑھوں یا سنوں
واہ، وہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا. کیا کہنے. آپ نے بر صغیر میں یعنی پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ادبی ماحول دیکھا اور ابوظہبی میں بھی دیکھا، اور ابھی آپ جب امریکہ میں مقیم ہیں تو وہاں کی بھی ادبی سرگرمیوں میں یقیناً آپ شریک ہوتی ہیں. تو ان تمام جگہوں کے ادبی ماحول میں یہاں کی سرگرمیوں میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ہاں، میں نے ہندوستان بھی گئی ہوں، وہاں کے مشاعرے بھی میں نے وہ کیے ہیں، بلکہ امبالہ میں مجھے ایوارڈ دیا تھا انہوں نے، ملہوترا صاحب نے سنیل دت کے ہاتھوں جو ملا تھا. یعنی یہ بات بھی ہے میری پہلی کتاب آنے کے بعد. صحیح. تو ان کی محبتیں تھیں، تو میں نے وہاں کے بھی مشاعرے دیکھے، لیکن وہی فرق دیکھا میں نے ہندوستان کے اور پاکستان کے مشاعروں میں کہ لوگ تو بڑی تعداد میں ہوتے تھے ہیں ہندوستان میں، لیکن وہاں پر نا سطحی شاعری جو ہے نا وہ مشاعروں میں نا بس فروغ دی جا رہی ہے. یعنی اسی پلیٹ فارم کو اگر ہم اچھی طرح استعمال کریں نا، نئے لکھنے والوں کو سامنے لائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ مشاعرے کی کامیابی جو ہے نا وہ شاعر کی کامیابی ہے. صحیح. مجھ سے چند لوگ ہیں جو ادب کو گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں. جب انہوں نے کبھی کبھار مجھ سے آ کے کہا آج تو آپ بہت چلیں، تو میں نے کہا میں ون ڈے پلیئر نہیں ہوں. میں ون ڈے پلیئر نہیں ہوں. میرا مصرع اگر کاغذ پر کچھ ہے تو پھر سماعتوں تک پہنچنا بھی بات یہ ہے. ون ڈے پلیئر نہیں ہوں کہ آج آپ ارے بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں کچھ ہوں تو تم لوگ سب جو نئے لوگ لکھ رہے ہو نا، مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نا شاید یہ میری ہوشیاری ہے کہ میں سوچتی ہوں اگلی جنریشن جب تک اچھا کہے گی نہیں ہمیں پڑھے گی کیسے. بالکل. ہمیں پڑھنے والے، ہمیں سمجھنے والے، ہم سے پہلے کی نسلوں کو سمجھنے والوں کو نا ہمیں آگے لانا چاہیے. بالکل. زیادہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بالکل. آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور اردو ادب آپ نے کافی عرصے پڑھایا، اس کے علاوہ اردو زبان بھی پڑھائی. پاکستان سے دور ہیں آپ اور پاکستان آ کر بھی ماحول دیکھتی ہیں. اردو ادب کا اور اردو شاعری کا مستقبل آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ موجودہ زمانہ جو ہے نا اس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا زور بڑھ گیا ہے. بالکل. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ادب کے فروغ کے لیے ان ٹولز کو بھی استعمال بھرپور طرح سے کرنا چاہیے. جیسے کتاب ہے، بہت اچھی چیز ہے کتاب، بالکل لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ مستند ہے، کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ جو ای بکس کا ہے نا وہ ہونا چاہیے، آڈیو والی بکس جو ہوتی ہیں. صحیح. اس لیے کہ نا اس سے مزید یہ نہیں ہوگا کہ سمجھا جائے کہ اردو شاعر کے لیے جو ایک ذہن میں ہے نا وہی فرسودہ بیچارہ پرانے زمانے کا متقوق سا ایک شاعری کرتا ہوا انسان جسے دنیا کا کچھ نہیں پتہ. نہیں، ہر زمانے کے جو عصری تقاضے ہوتے ہیں نا اس کو پورا کرنا چاہیے شاعر اور ادیب کو بھی. تو اس طریقے سے وہ دوسرے سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے اوپر بھی اس کی ترویج ہو. ہاں یہ ضرور ہے اگر اس پر کوئی جیسے فیس بک پہ کوئی کلام ڈالو تو پتہ چلتا ہے اس زمین میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر 10 غزلیں ہوتی ہیں. دل چاہتا ہے کہیں کہ نام بھی ہمارا تم لکھ دو یا اپنا ہمارا نام اب بدل دو تو وہی زمین خوب استعمال ہو جاتی ہے. تو یہ ویسے جان بھائی کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ان کے مصروں کو لے کے پورا کام ہوتا تھا اور اسی طریقے سے فراز صاحب کا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے جس کو میڈیا یا مشاعرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مقام نہیں دیتی، انٹروڈیوس کرواتی ہے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے. اگر میں 15 مشاعروں میں جا رہی ہوں تو مجھے 15 مقام نہیں ملے ہیں. مقام وہ ہے جو ادب میں میری غزل یا میری تحریر کو حاصل ہے. واہ، بالکل. یہ اس فرق کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے استعمال سے وہ کریں. اور تم جیسے نئے بچے جو ہیں نا، نئے لڑکے جو لکھنے والے ہیں، ان کو نا ہم بہت حوصلہ افزائی کریں. ہم سے زیادہ تمہارے اندر فکر میں بھی اور لکھنے میں بھی زیادہ پوٹینشیل ہے، زیادہ وہ ہے. بہت حوصلہ افزائی ہے. آپ سے، آپ کی گفتگو سے تو بہت سے پیغامات اخذ کیے جا سکتے ہیں. آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو براہ راست دیجیے. بالکل، میں سب سے بڑا تو پیغام یہی دوں گی، یہ مت سمجھیں کہ اردو زبان جو ہے نا وہ کوئی کمتر چیز ہے. اسی لیے
کچھ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ شاید انگریزی سیکھا ہوا جو شخص ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہے. زبان کوئی بھی ہو, پنجابی بولنے والا ہو, اردو بولنے والا ہو, انگریزی بولنے والا ہو, زبان تو زبان ہوتی ہے. آپ نے کتنی معلومات حاصل کی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ادب جو ہوتا ہے نا, ادب کے حوالے سے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ادب اور علم چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے نا علم سے تو وابستہ رہے, ادب سے نہ ہو. تو اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر شخصیت سازی کرنا ہے تو گروہی اور لسانی فرق سے نکل کر سارے علوم کو نا اکٹھا کریں. ادب جو ہے نا وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے, توڑنے کا کام نہیں کرتا. تو اس لیے ادب سے وابستہ ہے. کیا کہنے, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو میں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ تسنیم عابدی صاحبہ تشریف فرما تھیں. آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی, ان کی شاعری بھی سنی اور یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے کئی پیغامات اخذ کیے ہوں گے. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ ادب سے وابستہ رہیں, ادب جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو ایک دوسرے سے جڑیے اور اسی طرح ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. عبدالرحمن مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.